बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज के कुरान करीम के उर्दू तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर के इस दर्स में इंशाअल्लाह हम सूरतुल माइदा की आयत नंबर 109 से आगाज़ करके 115 तक का मुताला करेंगे। और इन आयात के अंदर जो हमारे सामने मौज़ूआत हैं उनमें सबसे पहला मौज़ू रोज़े क़यामत में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया से सवाल करने वाले हैं उसके मुतालिक है। फिर इसी हवाले से ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनामात किए उनका तज़किरा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हाथों जो मोजज़ात करवाए हैं उनका तज़किरा फरमाया है। और ईसा अलैहिस्सलाम ही के हवाले से फिर उनके हवारी जो हैं उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इल्हाम किया है उसका तज़किरा है। और फिर हवारियों की एक ख्वाहिश का इजहार कि जब उन्होंने माइदा के लिए दुआ करने को ईसा अलैहिस्सलाम को कहा उसका तज़किरा आएगा। और फिर माइदा का उतरना इस मामले में क्या असल में मौक़िफ़ है वो देखा जाएगा। और आखिर में जो नसारा हैं यही ईसाई उनकी ईद का तज़किरा किया गया है। तो दर्स का आगाज़ करते हैं अपने पहले मौजू से कि रोज़े क़यामत अंबिया से जो सवाल किया जाएगा। तो सबसे पहले कुरान करीम की इन आयात का तर्जमा और आपके सामने तिलावत रखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यौमा यजमउल्लाहुर रुसुला फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। और इस आयत में इसका तर्जमा लफ्ज़ बलफ्ज़ कुछ यूँ है कि अल्लाह कहता है कि यौमा जिस दिन, यजमाउ वो इकट्ठा करेगा, अल्लाहु वो कौन यानी अल्लाह, जिस दिन अल्लाह इकट्ठा करेगा, और रसूला रसूलों को, रसूल की जमा रसूल, फ़यक़ूलु फिर वो कहेगा यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा माज़ा क्या, उजिब तुम्हें जवाब दिया गया, यानी जब तुमने अपनी दावत पेश की तो क्या जवाब मिला। क़ालू तो वो सब कहेंगे ला इल्म लना, ला नहीं, इल्मा इल्म या किसी किस्म का भी कोई इल्म। और यहाँ पर जो ला है उसके बाद इल्मा ये जो नसब के अंदर है मंसूब है, मीम के ऊपर ज़बर है, तो इससे ये पता चलता है कि ये ला जो है ये सिर्फ नकिरा वाला नहीं वाला ना नहीं है, बल्कि ये लाए नफ़ी जिन्स है। और लाए नफ़ी जिन्स ऐसा ला होता है कि जिसमें इल्म की किसी किस्म को भी यानी हर किस्म उस जिन्स का हर किस्म का इल्म जो है उसकी नफ़ी कर दी गई है। यानी ला इल्मा यानी किसी किस्म का इल्म नहीं है लना हमारे पास। इन्नका बेशक तू, अंता तू, यानी अब ये तू और तू के जो दो सीगे यहाँ पर आए हैं इसकी वजह से माना ये होगा कि बेशक तू ही अल्लामु, और अल्लाम आलिम एक होता है और एक है अल्लाम, यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया यानी खूब जानने वाला, बहुत ज़्यादा इल्म वाला। बेशक तू ही खूब जानने वाला है अल-ग़ुयूब ग़ैबों को, ग़ैब की जमा ग़ुयूब। तो इस आयत के अंदर मुख्तसर सी आयत आपके सामने है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जैसे पीछे एक सिलसिला चल रहा था कि मुख्तलिफ यहूद व नसारा के हवाले से आयात आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ तरह के अहकामात के वहाँ पर ज़िक्र किया, अहकाम दीन इरशाद फरमाए। तो अब जब क्योंकि अहकामात अता किए जाते हैं तो फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो उसके ऊपर आमन्ना व सद्दक़ना उसके ऊपर अमल करते हैं, लेकिन बाज़ नाफरमान लोग जो हैं उनको तंबीह की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात के बाद अब यहाँ पर इस आयत में तंबीह फरमाई है और ऐसे लोगों को थोड़ा डांट डपट के अंदाज में इस आयत के अंदर एक डांट का अंदाज है जिसको आगे हम समझते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे शुरू में फरमाया यौमा यजमउल्लाहुर रुसुला फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम रसूलों को जमा करेगा और फिर वो उनसे कहेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया। तो यहाँ पर असल में देखिए कि रसूलों से सवाल किया जा रहा है और पैगंबरों से ये जो सवाल होगा कि जो दावत तुमने दी थी तुम्हारी उम्मतों ने उसे किस हद तक कबूल किया है। तो पैगंबरों से ये सवाल दर हकीकत
کس انداز میں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے کہ تم نے دعوت صحیح طرح سے دی تھی یا نہیں. تو اصل میں اس پیغمبروں کا سوال نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو یہ ان کی قوموں کو ڈانٹ ڈپٹ ہے، ان امتوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہے اور ان کی ملامت ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے اس کو اسی طرح سے بیان کیا ہے. اور اس کی دلیل کے لیے ہم سورۃ التکویر کی وہ آیت دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کیا فرماتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. اب وہاں پر بھی دیکھیے، حالانکہ اس لڑکی کو تو دفن کیا گیا ہے، اس کے ساتھ تو وہ برائی اور یعنی اس کو قتل کیا گیا ہے اور اس کو زندہ دفن کیا گیا ہے، تو اس سے سوال کیوں ہے؟ تو اصل میں یہ انداز ہے قرآن کریم کا کہ بیان اس انداز میں کیا جا رہا ہے کہ اس سے پوچھا جا رہا ہے، حالانکہ مراد یہ ہے کہ پھر جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کا کیا حال ہوگا، کہ اس لڑکی کو بلا کے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا. تو جب وہ پوچھا جائے گا اور وہ پھر جب اپنا پورا ماجرا بیان کرے گی تو پھر جن لوگوں نے وہ عمل کیا تھا تو ان کے ساتھ پھر کیا رسوائی والا عمل ہونے والا ہے. تو اسی انداز میں یہاں پر رسولوں سے جو پوچھا جا رہا ہے تو اصل میں یہ رسولوں کی پوچھ گچھ نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو قوم کو ڈانٹ ڈپٹ ہے، ان کی ملامت، ان کی لعنت ہے اور ان کے ساتھ اصل میں سختی کا معاملہ ہے. تو اللہ رب العزت جب یہ سوال کرے گا تمام رسولوں سے تو آگے سے وہ کیا کہیں گے؟ قالوا، ان سب کا ایک ہی جواب ہوگا، لا علم لنا، کہ ہمارے پاس تو کسی قسم کا کوئی بھی علم نہیں ہے، یعنی اس بارے میں جو سوال کیا گیا ہے تو اس سوال کے اعتبار سے ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. تو یہاں یہ ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتوں کے اپنے اپنے جو رسول تھے ان کو کچھ نہ کچھ تو علم تھا کہ ان کی قوم والوں نے کیا کیا ہے، ان کو کیا جواب دیا جب انہوں نے دعوت پیش کی. تو دعوت کے اوپر کتنے لوگوں نے لبیک کہا، کتنے لوگوں نے مدد کی، کتنے لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا اور ان کے راستے میں روڑے اٹکائے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو علم تھا لوگوں کو، ان انبیاء کو. تو کیونکہ لیکن اس کے باوجود یہ سوال پھر ایسا وہ یعنی وہ آگے سے جواب یہ کیوں دیتے ہیں کہ قالوا لا علم لنا، کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، جبکہ وہ ان میں یہ عمر اپنی گزار چکے تھے، جیسا اللہ نے قرآن کریم میں بھی یہ بارہا بتایا کہ انہوں نے اس میں عمر گزاری تھی. اور نوح علیہ السلام جیسے نبی بھی تھے اور آدم علیہ السلام جیسے بھی نبی تھے کہ جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی ہے، ان میں عمر گزاری ہے. تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے؟ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس آیت کے اس ٹکڑے سے کہ انہوں نے پھر آگے سے یہ کیوں کہا کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے. تو اس سوال کا جواب خود اسی آیت کے اندر ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ انک انت علام الغیوب، کہ بے شک تو ہی ہے سب سے زیادہ خوب جاننے والا غیب کی باتوں کو. تو یہ اصل میں ان کے اس سوال کے اندر جو معمہ تھا، جو ایک مسئلے والی بات تھی، تو اس کا حل اصل میں اسی کے اندر سے نکلتا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو آیت کا یہ ٹکڑا ہے انک انت علام الغیوب، اس میں جواب تو ہے لیکن اس کے مختلف جواب یہاں سے اخذ کیے گئے ہیں. تو ان میں سب سے پہلا جو جواب، اس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے تفسیر کبیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قوم کے ظاہر ایمان اپنی زندگی تک واقف تھے. یعنی اصل میں انہوں نے جو کہا کہ ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے اور تو ہی اصل میں غیب کو جاننے والا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں انبیاء کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف جو ہماری قوم نے ہماری زندگیوں میں ہمارے سامنے ظاہر جو کیا ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا ہے، لیکن اصل میں دل کے اندر ہماری قوم نے ہماری دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا اور اس پر کتنے وہ ثابت قدم رہے، ہمارے جانے کے بعد پھر اس کے اوپر انہوں نے کتنا عمل کیا، اس بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ جو ایک سوال پیدا ہو رہا ہے تو یہ سوال نہیں بنتا. تو الحمدللہ اس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ لا علم لنا، جب ان سے پوچھا جا رہا ہے تو ان کا یہ کہنا یہ بالکل عقل کے اندر آتا ہے اور اس کی سمجھ آتی ہے کہ اصل میں انہوں نے بات ظاہر کی ہے اور اپنے سامنے کی ہے، نیتوں کا ان کو معلوم نہیں ہے، اور ان کے بعد ان کی قوم والوں نے کیا کیا کچھ کہا کیا، اس کے اوپر ثابت قدم رہے یا نہیں رہے، اور ظاہراً تو انہوں نے کیا لیکن ان کے اندر منافقت تھی یا نہیں تھی. تو یہ ساری باتوں کو تو وہ جاننے والے نہیں تھے، تو لہٰذا یہ ان کا جواب اس انداز میں تھا. اور دوسرا ایک جواب جو ہے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو سنایا جو پیغمبروں کی شفاعت پر مغرور ہیں، کہ بہت سے لوگ تو یہ غرور کرتے ہیں نا کہ پیغمبر ہماری شفاعت کر دیں گے، اور ان کو اسی چکر میں وہ کوئی عمل ہی نہیں کرتے ہیں اور ہر حکم کی نافرمانی کرتے ہیں کہ پیغمبر ہمیں بچا لیں گے، وہ شفاعت کر لیں گے. تو اللہ رب العزت وہ یہ کہتے ہیں کہ اس انداز میں اس کو اصل میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ پیغمبروں کی شفاعت پر مغرور نہ ہوں، تاکہ معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی کسی کے دل پر گواہی نہیں دے سکتا اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کرتا ہے.
یعنی پیغمبر تو اس دن یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کیا کیا ہے، تو سفارش کیا ان کی کریں گے۔ اور صحیح بخاری وغیرہ کی جو طویل حدیث ہے اس حوالے سے آپ سب جانتے ہی ہیں کہ تمام انبیاء کے پاس جب ان کی قوم والے بلکہ پوری امت، پوری انسانیت جو ہے اکٹھی ہو کر آدم علیہ السلام سے شروع ہوگی اور ایک ایک کر کے بہت سے انبیاء کی طرف جائے گی، اور سب ان سے اس بات سے معذرت کر لیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے جا کے تمہاری سفارش نہیں کر سکتے ہیں، تو جس سے اس بات کو اور سمجھنے میں آسانی ملتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک تیسرا معنی بھی اس کا وہ کیا گیا ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کی ہولناکی اور اللہ جل جلالہ کی ہیبت و عظمت کی وجہ سے کریں گے۔ یعنی انہوں نے جو کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس دن اللہ رب العزت اتنے جلال کے اندر ہے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن سے زیادہ جلال والا کبھی نہیں تھا اور کبھی اس کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جس دن اللہ رب العزت کی ہیبت اس دن ہوگی روز قیامت، نہ اس سے پہلے کبھی اتنی ہیبت تھی اور نہ ہی کبھی اس کے بعد ہوگی، لہٰذا اس ہیبت اور جلال کی وجہ سے تمام انبیاء اصل میں یہ نفی کر دیں گے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، یا پھر اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہے، یا پھر اس انداز میں وہ علم سے نفی کریں گے کہ ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے ہمارے بعد کیا کیا کچھ کیا۔ اور اس حوالے سے بھی حدیثیں آپ کے سامنے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر ہوں گے اور کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی طرف آنا چاہیں گے اور اللہ کے نبی ان کو پہچانیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن ان کے درمیان میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں فرشتے دیوار کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا کچھ کیا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن کہ ان کو مجھ سے دور کر دو۔ تو لہٰذا یہ تمام ہی باتیں یہ کسی حد تک یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے جیسے ابن کثیر اور احسن البیان میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسل عالم الغیب نہیں ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ایک جو یہ بات، اور دوسرا یہ کہ تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اتنی تخصیص کے ساتھ کہنا انک انت علام الغیوب کہ بے شک تو ہی، یعنی صرف تو ہی غیب کو جاننے والا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ غیب کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ انبیاء کی زبانی خود اس غیب کی نفی ہے کہ جو بعد میں ان کی امت والوں نے ان رسولوں کے ساتھ یہ ایک عقیدہ نتھی کر دیا کہ علماء اور کہ رسول جو ہیں وہ غیب کو جاننے والے ہیں، بلکہ ہماری امت کے اندر مسلمانوں میں تو بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اپنی کتابوں تک یہ لکھ دیا ہے اور عقیدے یہ بنا لیے ہیں کہ جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑیں، ہر اہل حق کو غیب کا علم ہوتا ہے، صرف غور کرے بس تو اس کو غیب کا پتہ چل جائے گا، جبکہ انبیاء یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، بے شک تو ہی صرف غیب کو جاننے والا ہے۔ تو اس سے ایک عقیدے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور ایک چوتھا معنی یہ بھی درست ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا علم نہیں جو اے جناب باری تعالیٰ تیرے علم میں نہ ہو، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایسا خاص علم پتہ ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی تھا وہ سب تیرے سامنے تھا، سب کچھ تو تیرے علم میں ہے، ہمیں کوئی ایسی خاص بات پتہ نہیں کہ جو تیرے علم میں نہ ہو۔ تو حقیقتاً یہ قول ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ سب ہی سے زیادہ درست ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں بندے محض بے علم ہیں۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو بندوں کا علم کچھ بھی نہیں ہے، اور تقاضائے ادب اور طریقہ گفتگو بھی یہی سب سے مناسب ہے کہ انبیاء کا طریقہ ادب کا یہی ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے آگے سے پھر اسی طرح کہا کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا تو سب کا شاہد ہے، تو سب کو جاننے والا ہے، سب تیرے علم کے اندر ہے۔ اور بلکہ خود عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پر قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ یعنی تو میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے لیکن میں کچھ نہیں جانتا ہوں اپنے بارے میں بھی، یعنی اللہ رب العزت ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ معمہ جو ہے یہاں پر حل ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی اس اگلی آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات کا تذکرہ فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھے ان کا یہاں پر تذکرہ اس آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذَا تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إذ جئتهم بالبينات فقال
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إن هذا إلا سحر مبين۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ایک طویل آیت ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اذ جب، قال اللہ فرمائے گا اللہ، جب اللہ نے فرمایا، تو یہاں پر دیکھیں اصل میں تو ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اس کے اندر یقینی بات ایسی ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے اکثر اس کا مستقبل کے اندر کیا جاتا ہے۔ جب اللہ فرمائے گا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر یاد کر، نعمتی میری نعمت کو، علیکا تم پر، وعلا اور اوپر، والدتک، والدہ، یہ والدہ جیسے والدہ کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، کا تمہاری، یعنی میری نعمت کو جو تم پر تھی اس کو یاد کرو، وعلا والدتک، اور جو تیری والدہ پر ہم نے نعمت کی اس کو یاد کرو۔ اذ جب، ایدتک، اید کہتے ہیں مدد کرنے کو، جب میں نے مدد کی، کا تمہاری، بروح القدس، بھی ساتھ روح القدس، اور یہاں سے مراد جو ہے جبریل علیہ السلام ہے، روح قدس کے ذریعے سے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، تکلمو، تو کلام کرتا تھا، اور اب یہاں سے اللہ رب العزت نے ان کے جو معجزات ہیں، ان کے ساتھ جو خصائص ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ تکلمو، آپ کلام کرتے تھے، الناسا، لوگوں سے، فی المہدی، گود ہی کے اندر، گود میں، وکہلا، و اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ اور جب، علمتک، علمت میں نے سکھائی، کا آپ کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور کتاب کون سی ہے، یہ جیسے انجیل، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل، وَإِذْ اور جب، تخلق تو بناتا تھا یا آپ بناتے تھے، من الطین مٹی سے، تین کہتے ہیں مٹی کو، گیلی مٹی، کہیئۃ الطیر، ہیئہ کہتے ہیں صورت کو، ایک حیت جسے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حیت، کا جیسے، حیہ صورت، الطیری پرندے کی، جیسے پرندے کی سی صورت، بیزنی میرے حکم سے، فتنفخو فا پھر، تنفخو آپ پھونک مارتے تھے، نفخا نفخہ یہ پھونک مارنے کو کہتے ہیں، پھر آپ پھونکتے تھے، فیہا اس کے اندر، فتکونو پھر وہ ہو جاتا تھا، یعنی وہ جو مٹی سے بنا ہوا پرندہ تھا وہ ہو جاتا، طیرن پرندہ، یعنی وہ اصل پھر پرندے جیسا ہو پرندہ بن جاتا، بیزنی میرے حکم سے، یعنی پہلے کیا تھا، کا حیات الطیری پرندے جیسا، لیکن یہاں پر طیرہ کا یعنی اصل پرندہ بن جاتا، پہلے اس جیسی ایک صرف مورتی اور ایک مجسمہ، ایک تخلیق تھی، اب وہ اصل پرندہ بن جاتا، بیزنی میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ و اور تبریو اور آپ درست کر دیتے تھے، الاکمہ، اکمہ کہتے ہیں مادرزاد اندھے کو، یعنی جو پیدائشی طور پر اندھا ہو، والابرص اور برس کے مریض کو، یعنی کوڑھی کو، جس کو کوڑ کا مرض ہو، بیزنی میرے حکم سے، وائز اور جب، تخرجو آپ نکال کھڑا کرتے تھے، خارج کرنا نکالنا، الموتا مردوں کو، بیزنی میرے حکم سے، وائز اور جب، کففتو کففتو میں نے روک دیا، کفا یکفو کہتے ہیں روکنے کو، اس جب میں نے روک دیا، بنی اسرائیل کو، عن کا آپ سے، یعنی جب انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی تو اللہ نے ان کو روک دیا، میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو آپ پر، تم سے، جب جئتا آپ آئے، ہم ان کے پاس، بالبینات واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں، بینات لے کر، بین کہتے ہیں کھلی چیز کو، تو کھلی چیزیں، کھلی نشانیاں لے کر، فقالا تو کہا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جن سب نے کفر کیا، منہم ان میں سے، یعنی انہی بنی اسرائیل میں سے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر جادو، مبین واضح، یعنی اس کا انکار انہوں نے اس انداز میں کیا کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے۔ تو یہ ایک طویل آیت ہمارے سامنے آئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان کے اوپر جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کی والدہ کے اوپر جو نعمتیں کی ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جن کے ہاتھوں معجزات اللہ رب العزت نے وارد کروائے ان کا تذکرہ ہے۔ تو اصل میں اس سے پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ان نبیوں کو تذکرہ کیا کہ جن سے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو جمع کیا اور ان سے سوال و جواب کیا ہے کہ ان امتوں نے تمہارا کیا جواب دیا،
تو چونکہ پیغمبروں سے سوال سرکشوں کی ملامت کے لیے ہو گیا تھا، اور سب سے زیادہ ملامت کے لائق نصارہ ہی ہوں گے قیامت والے دن۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نصارہ ہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ایک نبی کو معبود بنا دیا، انہیں کو خدا کہہ دیا، اور پھر ان کی والدہ کا ذکر بھی یہاں پر یا عیسی ابن مریم، اور دوسرا وعلی والدتک، کہ اصل میں تو اللہ کی نعمت تھی، اللہ کا کرم تھا کہ جو ان کی والدہ اور ان کے اوپر ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا دیا، اور ان کی جو ماں ہیں ان کو اللہ کی بیوی قرار دے دیا، اور اولاد ثابت کی کہ یہ اللہ کی اولاد ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس بنا پر تمام پیغمبروں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات ذکر فرمائیں گے اور پھر ان سے سوال کریں گے، کیونکہ سوال و جواب کا یہاں پر مرحلہ کا ذکر ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت پہلے اپنی نعمتوں کا تذکرہ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اور اصل میں یہ سارے سوال و جواب کرنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ تاکہ جو نصرانی ہیں ان کی تردید ہو جائے کہ وہ لوگ جو عقائد رکھتے تھے آج ان کے نبی کی زبانی اور اللہ رب العزت اور نبی اکرم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں یہ جو بات چیت جہاں پر ذکر ہے، تو اس میں تاکہ تمام عیسائی قیامت والے دن جان جائیں کہ صحیح عقیدہ کیا تھا، اصل بات کیا تھی، اور انہوں نے کیا کیا گھڑ لیا تھا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جو بیٹا بنایا، ان کی ماں کو اللہ کی بیوی کہہ دیا، تو یہ سب کتنی بڑی جو ہیں حماقتیں اور کتنا بڑا شرک تھا۔ تو اللہ رب العزت اس کے بعد اپنے جو الاحسانات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اذ ایدتک بروح القدس، کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کی مدد کے لیے جبریل امین کو مقرر فرما دیا تھا، تو یہ سب سے پہلا احسان جس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہی جبریل امین روح القدس جو ہے یہ تمام انبیاء کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے اور ان کی مدد کے لیے بھی اور نصرت کے لیے مقرر فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اور اس کے بعد وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی فَتَنفُخُ فِیہا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو مختلف معجزات کروائے ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ایک ایک کر کے کیا ہے۔ اور اس میں جو سب سے ایک بڑی چیز جہاں پر ذکر کی گئی ہے وہ ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ، کہ جب آپ مٹی سے ایک پرندے کا سا ایک وجود وہ بناتے تھے، وہ تخلیق کرتے تھے۔ تو تخلیق جو ہے نا یہاں پر جو خلق کا لفظ ہے تخلق، تو یہ اس کا صرف ظاہری شکل و صورت بنانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تخلق سے مراد ہے کہ کسی چیز کی ظاہری شکل بنا دینا، اور اس کا معنی ہمیں حدیث میں سے ملتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث معروف ہے کہ جس میں روز قیامت اللہ تعالیٰ جو مصوروں سے سوال کرے گا اس میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ احیوا ما خلقتم، کہ جو تم بنایا کرتے تھے، تم نے خلق کیا ہے اسے زندہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلقتم سے مراد کیا ہے کہ وہ زندہ چیز نہیں ہے، بلکہ تم نے ایک تخلیق کی، تم نے اس کا ایک صورت اور شکل بنائی تھی۔ تو آج قیامت والے دن ان کو اس کی تخلیق یعنی جیسے وہ زندہ چیز ہو اس کی زندگی ڈالنے کی یہاں پر بات کی گئی ہے آخرت کے اندر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ وہ اس سے جو تخلیق کرتے تھے مٹی سے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایک صورت کریٹ کرتے تھے، وہ صورت بناتے تھے۔ اور یہ بھی کس حکم میں کس طریقے سے تھا؟ بِإِذْنِی، وہ میرے حکم سے تھا، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے تھا، جیسے اللہ فرماتا ہے کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے بِإِذْنِی کا جو لفظ ہے یہ 4 مرتبہ استعمال کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات نہیں دکھا سکتے تھے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو معجزہ ہے وہ کسی بھی نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور یہی حال ہر نبی کے معجزات کا ہے، نہ جیسے پیچھے بات ہوئی، نہ ہی جو انبیاء ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کیا بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک لاٹھی ہے، اس سے میں کیا کیا کرتا ہوں، میں اس سے جناب پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے اپنی بکریاں چراتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس حوالے سے وہی کچھ ذکر کرتے ہیں کہ جو اس کا ظاہر ہے، جو ان کو معلوم ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت اس کے وہ مصارف اور اس سے وہ کام جو لیے جا سکتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اس کو زمین پر رکھیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور اس سے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی لاٹھی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کو آپ پتھر پر ماریں تو اس میں سے 12 چشمے نکل آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا علم نہیں ہے،
کہ اس لاٹھی سے کیا کیا ہوگا، تو لہٰذا علم الغیب بھی اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے، عالم الغیب بھی وہی ہے، اور معجزات جو ہیں یہ بھی صرف اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں، نہ انہیں انبیاء کو ہر کام کا اختیار ہوتا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جائے یا جس کام کا اختیار اللہ رب العزت دیں، صرف وہی ان کے علم اور اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اختیار دے دیں کہ ہاں یہ لاٹھی اس کو پتھر کے اوپر مارو، اس کو پانی کے اوپر مارا جائے، تو پانی جو ہے دو ٹکڑے بن کر، دو حصے بن کر درمیان میں راستہ دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ایک پرندے کی شکل بناتے ہیں، لیکن پھر اللہ کے حکم سے اس کے اندر جب پھونکتے ہیں تو یہ بِإِذْنِی یعنی میرے حکم سے، اللہ کے حکم سے وہ چیز، وہ ایک اڑتا پھرتا ایک زندہ پرندہ بن جاتی ہے۔ اور باقی جو معجزات ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد اندھے کو وہ زندہ کر دیتے، وَالْأَبْرَصَ اور کوڑی کو زندہ کر دیتے۔ اور یہ مارولز ہیں، یہ ایک جو آپ کہیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ طب کے اندر، میڈیکل سائنس کے مارولز ہیں کہ کس طرح سے ان کا علاج صرف اللہ رب العزت کے حکم سے کر دیا جاتا تھا۔ اور آگے فرماتا ہے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک مردہ جو ہے اس کو زندہ کیا جانا، اور یہ تو کسی بھی میڈیکل سائنس میں آج دنیا سائنس کے کس لیول کو پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے، کوئی ابھی تک یہ دعویٰ نہیں کر پایا ہے کہ مردے کو بھی زندہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ رب العزت کے اذن سے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ بھی معجزہ کر کے دکھایا گیا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی معجزے کے اندر کسی نبی کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے اختیار کے اندر اور اس کے علم کے اندر ہے کہ کیا کچھ وہ، اور اللہ رب العزت انبیاء کے ہاتھوں جب کروانا چاہتے ہیں تو کوئی معجزہ صادر کروا دیتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اللہ رب العزت نے پھر بنی اسرائیل کی جو سازشیں، جو چالیں تھیں، اللہ رب العزت نے ان سے عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے بچایا ہے اور ان کو جس طرح سے روکا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہو پائے، جیسا کہ آپ معروف جانتے ہی ہیں، اور جس کے اوپر آج عیسائی کھڑے ہیں، سٹینڈ ہے ان کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھا دیا گیا، جبکہ اللہ رب العزت نے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو بڑے یقینی انداز میں یہ بات کی ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت ما صلبوہ، ان کو ما قتلوہ وما صلبوہ، کہ بالکل ان کو نہ ہی صلیب دی گئی ہے اور نہ ان کو قتل کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے سازش کی، یہودیوں نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے شر سے محفوظ رکھا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک جو ہے یہ معجزات کے اندر اور احسانات کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا۔ ان ھذا الا سحر مبین، اور یہ تمام معجزات جو اللہ رب العزت نے ذکر کیے، یہ ایسی عادات ہیں اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا عموم جو ہے وہ نہیں ہے، کہ کس طرح سے ان کی پیدائش کا ہونا، ان کا گود کے اندر ہی بولنا، بچپن ہی کے اندر ان کا بولنا، اور پھر اسی اعتبار سے تمام معجزات جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں یہ سب خرق عادت، جو چیزیں عام وہ نہیں ہے کہ جو عادت کے اندر ہوں، جو عام کیجول انداز میں کی جاتی ہوں۔ لیکن ان سب کو دیکھنے کے باوجود آخر میں ان کا جواب کیا تھا کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ کھلا ایک جادو ہے، جادو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو کھلا جادو انہوں نے کہہ دیا۔ تو بدبخت اتنا نہ سمجھ سکے کہ مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفایاب اور مردے کو زندہ کرنا کسی جادوگری کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی جادو آپ نے دیکھے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جادو تو معروف ہے، لیکن اس زمانے میں بھی جو جادوگر تھے وہ صرف رسیوں کو شکلیں ان کو دکھا اس طرح رہے تھے کہ جیسے وہ سانپ ہوں، لیکن اس زمانے میں بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی ہے تو فوراً وہ پہچان گئے، جادوگر پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی بنے تھے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جادوگر لوگ ہیں، اور جادو کو تو خود شریعت اسلامیہ نے کفر کہا ہے، اور جادوگر اکثر کہیں فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، اور بے شمار شیطان کے کہنے میں آ کر برے اعمال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور خون بہاتے ہیں، قبروں کو کھیڑتے کھودتے ہیں، اور بہت سے ایسے غلط قسم کے کام کرتے ہیں۔ ایک نبی سے ایسا کیسے ممکن ہے؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو انہیں ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کا حکم دیتے تھے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ جادو کرتے؟ تو یہود کی یہ اصل میں ساری باتیں جو ہے، اصل میں یہ حرکت جو ہے یہ ایک حسد کی بنیاد پر تھی، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ انہوں نے، ان کا جواب یہ تھا کہ یہ صرف جادو ہے، ایک کھلا جادو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آگے جو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں جن کو حواری کہا جاتا ہے، ان پر الہام کا تذکرہ کرتا ہے، اور مائدہ کے لیے جو دعا کی گئی ہے اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے
وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تو اس آیت کے اندر ترجمہ اس کا یوں ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ، اور جب اوحیتو، اوحی یہ اوہا یہ وحی کا جو وحی کا مصدر ہے، وحی کہتے ہیں ایک خفیہ بات کو، اور یہاں پر جو اوحیتو کہا گیا ہے کہ میں نے وحی کی، تو وحی کا لفظ بعض اوقات الہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو خیر یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے؟ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، جب میں نے الہام کیا، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی طرف، ان کہ آمنو کہ سب ایمان لاؤ، بی مجھ پر، وبرسولی اور میرے رسول پر۔ قالو تو ان سب نے کیا کہا؟ آمنا ہم ایمان لائے، وشہد اور تم گواہ رہو، بِأَنَّنَا کہ بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں یعنی فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، اذ جب قال کہا، الحواریون حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم، هل یستطیع ربک، حل کیا، یستطیع استطاعت رکھتا ہے یعنی کر سکتا ہے، ربک تیرا رب، ان کہ ینزلہ کہ وہ نازل کرے، وہ اتارے، علینا ہم پر، مائدتن دسترخوان کو، مائدہ کو، من السمائی آسمان سے۔ قال تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین ان اگر کنتم تم ہو، مؤمنین ایمان لانے والے، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو ان دو آیات کے اندر، پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حواریوں کو مخاطب کیا ہے اور حواریوں کے حوالے سے یہ بات کی کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی کی۔ تو یہ وحی جو ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وحی کا لفظ ہے، لیکن یہ لفظ وحی کا یہ الہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جیسا ہم سورۃ القصص کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ اللہ رب العزت نے فرماتا ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، اور آپ سب جانتے ہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ایک الہام ہوا تھا، اور مائیں جو ہیں یا عورتیں جو ہیں ان کے حوالے سے اللہ رب العزت خود قرآن میں فرما چکا ہے، سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے علاوہ کوئی عورت میں نبی یا رسول نہیں بھیجا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اور رسول کی طرف تو وحی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کے لیے اگر وحی کا لفظ آئے تو یہ اصل میں الہام کے طور پر، الہام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 میں بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں پر اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ جب وحی کی تیرے رب نے نحل کی طرف یعنی شہد کی مکھی کی طرف، غور کیجیے وہاں پر بھی وحی کا لفظ ہے، تو لہٰذا یہ جو وحی کا لفظ ہے یہ الہام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو خیر یہ اصل میں الہام کیا گیا ہے حواریوں کی طرف۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت جیسے پچھلی آیت کے اندر احسانات گنوا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو انہی احسانات کا جو تذکرہ چل رہا ہے، تو ان میں سے یہ بھی ایک احسان تھا کہ حواریوں کو ان کا مخلص ساتھی اور مددگار بنا دیا، کہ جب ان کو ایمان کی دعوت دی گئی کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر، تو انہوں نے آگے سے آمنا، انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہم ایمان نہیں لاتے یہودیوں کی طرح، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، وشہد اور تو گواہ ہے، بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ کہ ہم فرما بردار ہیں۔ یہ انہوں نے فرما برداری کی، رسول کی اطاعت کی بھی بات کی ہے اور ایمان اللہ کے اوپر لانے کی بھی بات کی ہے، تو دونوں ہی حکموں کو انہوں نے قبول فرمایا ہے، قبول کیا ہے۔ اور یہ حواری جو ہیں ان کا رتبہ یا ان کا جو معیار ہے، ان کا جو لیول ہے، ہمارے ہاں جیسے انصار کی بات کی جاتی ہے یعنی جو مددگار ہیں اللہ رب العزت کے، تو حواری یہ بھی اصل میں اسی معنی کے اندر ہیں کہ جو نبی کے ساتھی تھے، نبی کی ہر طرح مدد کرنے والے تھے، اور اس کا بھی تذکرہ قرآن ہی میں آتا ہے انصار اللہ، اور اسی اعتبار سے عیسائیوں کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مدد کرنے والے لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 112 میں فرماتا ہے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ جب حواریوں نے کہا، تو حواریوں کا یہ جو سوال تھا کہ هل یستطیع ربک، کہ کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے، کیا تیرا رب کر سکتا ہے، تو اس کی کچھ وضاحت اس طرح سے ہے کہ یہ سوال اللہ کی قدرت پر شک و شبہ کے طور پہ نہیں تھا، لگتا ایسا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے، تو لگتا تو ایسے کہ جیسے رب کی استطاعت کے اوپر شک ہو، لیکن یہ بات نہیں ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ وہ تو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے اور
فرما برداروں میں سے تھے، تو لہٰذا ان کا یہ جو جملہ ہے یہ اس انداز میں نہیں ہے کہ شک و شبہ والی بات ہو، بلکہ یہ دلی اطمینان حاصل کرنے کے لیے ان کی یہ ایک ڈیمانڈ تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے، آپ سورۃ البقرہ کے اندر پڑھائے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو وہاں پر کیا ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا؟ ہاں، اصل میں علم تو تھا کہ اللہ رب العزت، اور ایمان تو تھا کہ زندہ کریں گے، لیکن ایک اطمینان قلب کے لیے اور یقین کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے، اس کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ تو یہ بھی اصل میں اسی انداز میں ایک سوال ہے۔ اور اس کے بعد جو آتی ہے کہ حل یستطیع ربک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے، یعنی استطاعت کا دوسرا معنی ہوتا ہے کہ قدرت کے سے کوئی شاید باہر سمجھا جائے بات کہ ان کے اللہ کی قدرت میں کیا ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی بات نہیں ہے، یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے، بلکہ مطلب یہ پوچھنا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تو نہیں ہے۔ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارا یہ جو سوال ہے کہ اللہ کی حکمت سے خالی تو نہیں ہے، یا اس میں کوئی معنی تو نہیں ہے کہ اگر ہم ایسا سوال کر لیں، یعنی کیا تمہارا رب ہمارے لیے یہ کر دے گا، یعنی اس انداز میں ایک انداز ہے جس میں ایک مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہاں پر اب مائدہ کا ذکر آیا ہے، اور اسی اعتبار سے اس سورت کا نام ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ تو اسی آیت کے اندر اصل میں اس لفظ کا تذکرہ ہے کہ مائدہ، تو یہ مائدہ کہتے ہیں وہ بڑا تھال جس پر کھانا رکھا ہوا ہو، یعنی جس میں کھانا پیش کیا جاتا ہے، کھانا رکھا جاتا ہے، تو اس تھال کو یا اس دسترخوان کو، جیسے آج ہمارے معاشرے میں کپڑا ایک بہت بڑا بچھایا جاتا ہے، یا عرب میں سفرہ کہتے ہیں، وہ ایک پلاسٹک کی شیٹ بچھا دی جاتی ہے، تو ایسا جو بھی ایک کھانا رکھنے کی چیز ہے، بڑا تھال ہے، اس کو مائدہ کہتے ہیں۔ تو اب اس تھال اور کھانے دونوں پر یہ لفظ جو ہے مائدہ بولا جاتا ہے، یعنی کھانے کو بھی مائدہ کہا جاتا ہے جو کھانا اس تھال کے اوپر یا دسترخوان پر رکھا گیا، اور اس دسترخوان کو بھی، ان دونوں ہی چیزوں کے لیے مائدہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس جو فرمائش کے اوپر کیا کہا؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ ایسے معجزات معین کر کے طلب کرنا حکم چلانے اور سرکشی کرنے کے معنی رکھتا ہے۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ڈانٹا کہ آپ اللہ سے ڈریں، یعنی کس طرح سے آپ یہ سوالات کر رہے ہیں کہ خاص کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ فلاں چیز دے دے، تو اس طرح معین کر کے طلب کرنا جیسے حکم چلانے والی بات اور سرکشی کرنے کا معنی رکھتی ہو، تو اس لیے اللہ سے ڈرنے اور ایسا سوال نہ کرنے کا عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اتقوا اللہ کا معنی، یعنی بندے کو چاہیے کہ اللہ کو نہ آزمائے کہ میرا کہا مانتا ہے یا نہیں، یعنی بندے کو اللہ کو آزمانا نہیں چاہیے کہ اللہ کیا تو ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، تو کر یا نہ کر، یعنی کیا تو ہمیں یہ کھانا دے گا۔ تو اگرچہ مالک بہت زیادہ مہربانی بھی کرے، لیکن بندے کو چاہیے اس انداز میں بات نہ کرے، یعنی جب بھی دعا کی جائے تو اس چیز کو ملحوظ رکھا جائے کہ دعا کرنے کا انداز کچھ ایسا ہو کہ جس کے اندر اللہ رب العزت سے بالکل ایک تذلل کے ساتھ دعا کی جائے، اس میں آزمائش اللہ رب العزت کی نہ ہو۔ اللہ یقیناً ہر چیز کرنے کے اوپر قادر ہے، لیکن معین کر کے اس طرح انداز میں بات نہ کی جائے۔ خیر، ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، یعنی اتقوا اللہ، کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو اور اسے مائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ یعنی دوسرا ایک یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا ہے کہ جو انہوں نے مائدہ کی فرمائش کی ہے، بلکہ کہا کہ اگر تمہیں مائدہ چاہیے اور اگر تم ایمان لاتے ہو کہ اللہ رب العزت ایسا کر دے گا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ پھر اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا تقوی ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تم پر احسان کر کے یہ مائدہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ خود قرآن کریم میں سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے باہر نکلنے کا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ فرما دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت اللہ سے ڈرنے والے کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہے، جس کا وہ اس کی سوچ سے بھی باہر چیز ہے، تو اللہ رب العزت رزق عطا کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ بھی معنی جو ہے اس کا کیا گیا ہے، جیسا ابن کثیر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ جو فرمائش کی ہے مائدہ کا اترنا، تو اس کے اوپر ایک بحث ہے کہ مائدہ کیا اتری یا نہیں اتری ہے، اور مائدہ کے اترنے کے حوالے سے بات آئے گی، اور اسی طرح نصارہ کی جو عید ہے اس کا تذکرہ آگے ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء
تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ تو اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے قالو، ان سب نے کہا، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تقوی اختیار کرنے کی بات کی تو وہ کہتے ہیں، حواری یعنی وہ کہتے ہیں، نریدو، ہم چاہتے ہیں، ان کہ ناکلا، کہ ہم کھائیں، منہا، اس سے، یعنی یہ جو مائدہ کی ہم نے بات کی ہے، فرمائش کی ہے، دعا کی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے کھائیں، وتطمئن، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں، تاکہ ہمارا دل اطمینان پکڑ لے، ہمیں یقین حاصل ہو جائے، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان کے قد، یقیناً، صدقتنا، تو نے سچ کہا ہے، صدقتا، تو نے سچ کہا، نہ ہم سے، یعنی آپ نے ہمارے سامنے جو اپنا دین پیش کیا تو یقیناً یعنی اس کی ایک سچائی بھی اس سے ثابت ہو جائے گی، وَنَكُونَ، اور ہم ہو جائیں گے، علیہا، اس پر، من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ بن جائیں گے۔ قال، کہا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل، اتار، نازل کر، علینا، ہم پر، علا، اوپر، نہ ہم، یعنی ہم پر، مائدتن، مائدہ، دسترخوان کو، من السماء، آسمان سے، من سے، یعنی فرام السماء، آسمان سے، تکونو، وہ ہو جائے، لنا، ہمارے لیے، عیدن، عید کا دن، یا عید، لأولنا، ہمارے پہلوں کے لیے، لیے، اولنا، اول، پہلے کو کہتے ہیں اولنا، ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیتن، اور ایک نشانی ہو، من کا، آپ کی طرف سے، تمہاری طرف سے، ورزقنا، اور عطا کر ہمیں، وانتا، اور آپ، خیر، بہتر ہے، الرازقین، رزق دینے والے، یعنی آپ بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں۔ قال اللہ، اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا، انی، بے شک میں، منزلھا، منزل، نازل کرنے والا، ہاں، اس کا، یعنی میں اس کو اتارنے والا ہوں، یعنی میں اس کو اتاروں گا، علیکم، تم پر، فمن، پھر جو، یکفر، کفر کرے گا، یعنی پھر میرے اس کے اتارنے کے بعد جس نے کفر کیا، بعد منکم، بعد میں، منکم، تم میں سے، فانی، تو، انی، بے شک میں، اعذب، میں عذاب دوں گا، اس کو، عذاباً، ایک ایسا عذاب، لا، نہیں، اعذبہ، میں دوں گا وہ، احدن، کسی کو بھی، من العالمین، عالمین میں سے، یعنی میں پھر اگر تم نے کفر کیا تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا کسی کو بھی عالمین میں سے نہ دیا ہوگا۔ تو یہ ہم نے یہاں پر 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قالو، انہوں نے کہا، نرید ان ناکل منہا، تو یہ اس کی ایک ریزن اور ایک وجہ بیان کرتے ہیں، یعنی ہم یہ معجزہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر نہیں مانگ رہے ہیں، یعنی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ دکھائیں گے تو پھر ہم مانیں گے، بلکہ یہ صرف اطمینان قلب کے لیے ہے، اور چند امور اس کے پیش نظر ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم، یعنی بھوک ہمیں ستاتی ہے، اور تاکہ ہم اس سے کھائیں، یعنی کھانا بھی اس کا ایک مقصد ہے، اور اس سے برکت حاصل کرنا، اور تیری سچائی کو بیان کرنا، اور اس کی تصدیق کرنا، اور گواہ بننا، یہ تمام اس کے انہوں نے مختلف دلائل دیے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، تاکہ اطمینان ہو جائے، جیسے ہم نے پہلے بات کی ابراہیم علیہ السلام کے والے سے کہ انہوں نے بھی وہ جو ایک بات کی تھی تو اطمینان قلب کے لیے کی تھی، تو یہاں پر حواریوں کا بھی یہ مطالبہ جو ہے، یہ ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ جو ہوتا ہے، عین الیقین اور حق الیقین کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے سامنے، تاکہ آپ کے سچا رسول ہونے کی ہم گواہی بھی دے سکیں کہ بنی اسرائیل جن کی طرف اصل میں آپ بھیجے گئے ہیں وہ آپ کو قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، تو ہم اصل میں شاہد اور گواہ بن جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 114 میں اللہ فرماتا ہے، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا۔ اب یہاں پر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ایک بڑا ہی زبردست قسم کا انداز ہے۔ غور کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام نارملی آپ دعائیں پڑھتے ہیں تو دعاؤں میں کیا ہوتا ہے، اللہم بارک لنا، اور اسی طرح اللہم سے سٹارٹ ہوتی ہیں بہت سی دعائیں، اور اسی طرح قرآن و سنت میں بہت سی دعائیں آپ کو ملیں گی، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس انداز میں بہت سی دعائیں آپ کو ربنا سے ملتی ہیں۔
لیکن یہاں پر اس دعا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دونوں ہی صیغے استعمال کیے ہیں. پہلے اللہم کہا ہے، پھر ربنا کہا ہے، تو دونوں ہی کو ملا لیا ہے. تو اس سے ایک انتہا درجے کی عاجزی پیدا ہوئی. اے ہمارے رب، اللہم ربنا، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمیں رزق دینے والے، کیونکہ رب وہ ہے جو رزق دیتا ہے، پالتا ہے، خیال رکھتا ہے. اور اللہم کے اندر اللہ کا صیغہ ہے، یعنی جس کی انسان عبادت کرتا ہے اسی سے مانگے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو لہٰذا اللہم اور ربنا دونوں کو ملا دیا ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ تھے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رب نہیں تھے، نہ وہ اللہ تھے، نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، نہ اللہ کے اختیار رکھنے والے تھے. اگر ان کے اپنے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو وہ خود معاہدہ جو ہے اتار دیتے، لیکن نہ ان کے پاس اللہ کے اختیارات ہیں، نہ اللہ کے غیب کی کنجیاں ہیں، نہ اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی وہ گچھولیاں بھرنے والے ہیں. اور حواریوں کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ حواریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے کام کر سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات وہ خود ہی ہیں، وہ تین میں سے تیسرے ہیں. یہ عقیدہ ان حواریوں کا بھی نہیں تھا، ورنہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا نہ کرتے کہ اللہ رب العزت سے یہ ہمیں کر کے دیں. وہ خود ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام سے ورنہ وہ کہہ دیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں یہ کر کے دیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے کہیے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ حواریوں کا یہ گندا عقیدہ تھا جو آج یعنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر کس طرح سرایت کر گیا ہے. ورنہ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ دعا کیوں کرتے؟ تو تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی ہے مائدہ کے لیے کہ آسمان سے تو ہمارے لیے دسترخوان مائدہ کھانا اتار، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ جب یہ مائدہ اترے تو یہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے بعد والوں کے لیے. تو علماء نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ وہ دسترخوان اتوار کو اترا تھا کیونکہ وہ نصرانیوں کی عید کا دن ہے. اور آپ اسی طرح یہ بھی جانتے ہیں کہ جو یہودی ہیں ان کے لیے بھی سبت جو ہے ہفتے کے دن کو عید کا دن کہا گیا. تو اصل بات یہ تھی کہ اصل میں عید کا دن تو جمعہ ہی کا دن ہے، جیسے احادیث سے ہمارے سامنے آتا ہے، مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ جس میں جمعے کا دن اصل میں اللہ رب العزت نے عید کا دن رکھا، لیکن یہودوں اور نصرانیوں نے اس سے اختلاف کیا، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے یہ دن مقرر فرمائے، جیسا کہ نصرانیوں کے لیے یہ اتوار کا دن اور یہودیوں کے لیے سبت یعنی ہفتے کا دن. اور مسلمانوں نے جب ان کو یہ چیز ان کو آفر کی گئی، یہی عید کا دن جو اصل دن تھا عید کا دن، تو مسلمانوں نے اس کو تسلیم کیا ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے جمعے کو تسلیم کر لیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث 856 پر وہاں پہ ملتا ہے. تو لفظ عید جو ہے یہ بھی ایک بعض آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عید کے لفظ کو بھی عجیب طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. تو خیر عید اصل میں کیا ہے؟ عید اصل میں کہتے ہیں عاد یعود، سے یہ مصدر یہاں سے نکلا ہے، یعنی ایسی خوشی جو بار بار لوٹ کر آئے. عید کہتے ہیں پلٹ کر آنے کو، عاد یعید، تو دوبارہ کوئی چیز واپس آتی ہے ایک ہی روٹین میں، ایک ہی فریکوینسی کے اوپر. مثلا کوئی چیز مہینے کے مہینے آئے، ہفتے کے ہفتے آتی ہے، سال کے سال آتی ہے، تو اس کو عید کہا جاتا ہے. تو مسلمانوں کی جو عیدیں ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہیں کہ وہ 2 سالانہ عیدیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہیں یہ 2 عیدیں ہمیں دی گئی ہیں، اور ایک ہر 7ویں دن یعنی ہر ہفتے کی جو دن جمعے کا دن ہے اس کو بھی عید حدیث کے اندر کہا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھیے ہر جمعے کے جمعے پلٹ کر بار بار اسی انداز میں آتا ہے. اور ان تینوں ہی کے اندر ایک چیز آپ کامن دیکھیں گے، ان تینوں ہی کے اندر ان کی نمازیں ہیں. جیسے جمعے کے دن ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح دونوں عیدیں ہیں ان کے اندر ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں پڑھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو مسلمانوں نے اپنے پاس سے کئی عیدیں بنا دی ہیں جو قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے، دیکھیے ان کے اندر کوئی نماز نہیں ہے، بلکہ ڈھول ڈھمکے اور بدعات اور خرافات کی ایک پوری جو ہے نا ایک فہرست ہے وہاں پر. تو یہ ساری چیزیں خود ساختہ اور بدعت ہیں. خیر آگے اللہ فرماتے ہیں وآیۃ منک، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے عید بنا دے اور یہ ایک نشانی بنا دے اپنی طرف سے، یعنی تیری توحید اور تیرے نبی کی رسالت کے حق ہونے پر یہ دلیل بن جائے کہ جیسا کہ انہوں نے اوپر کہا تھا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ کہ ہم گواہ بن جائیں، تو لہٰذا اس کو نشانی بنا جس پر یہ لوگ گواہ بن جائیں اور میری نبوت کی یہ گواہی بن جائے. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق عطا فرما کیونکہ حقیقت میں تو ہی روزی دینے والا ہے. انت خیر الرازقین، کہ تو سب سے بہترین رزق تو تیرے ہی طرف سے ہے، تو سب تیرا دیا ہوا ہی کھاتے ہیں، یا کسی دوسرے کو اگر دیتے ہیں تو تیرے ہی دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں. جیسا کہ خود قرآن میں اللہ رب العزت سورۃ البقرہ ہی کے آغاز میں کیا فرماتا ہے کہ تو خرچ کرو اللہ کے دیے ہوئے میں سے
خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خیر اس انداز میں اللہ رب العزت یہاں پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ چیز ہمیں یہ اسلوب اور یہ انداز بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 115 ہمارے سامنے آتی ہے، قال اللہ، تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں پھر کیا فرماتا ہے، انی منزلها علیکم، کہ میں یقیناً یہ تم پر، انی کے ساتھ لفظ ہے یعنی بے شک، کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ میں اس کو اتاروں گا تم پر، فمن یکفر، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ لیکن اگر تم نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے کسی نے، فإنی اعذبہ عذاب اللہ وعذب آدم من العالمین۔ تو علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ دسترخوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا، تو اس بارے میں مختلف ہی ہیں باتیں، کیونکہ یہاں پر ایک شرط بھی آ گئی ہے کہ میں، یعنی اگر تم نے کفر کیا اس کے آنے کے بعد تو کیا، تو میں تمہیں عذاب دوں گا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے علماء کے دو گروہ ہیں، دو اختلاف ہے اس کے اندر کہ کیا یہ دسترخوان اترا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ دسترخوان اترا تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اترا نہیں تھا۔ تو خیر اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ اترا تھا، یعنی اکثر کی رائے جو ہے، زیادہ کی رائے یہی ہے کہ یہ دسترخوان جیسا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انی منزلھا، کہ میں ضرور اس کو نازل کروں گا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ دسترخوان اترا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جو تاکیداً یہ بات کی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لازمی طور پہ اترا تھا۔ اور اس اعتبار سے ایک وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، جس کو جامع ترمذی میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ حدیث خود سے بھی ضعیف ہے، تو اس کا اپنا ضعف بھی اس کے اندر ہے، اور دوسرا اس کا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہونے کے اندر بھی ضعف ہے، تو دونوں ہی انداز میں یہ ضعیف ہے۔ تو اس روایت میں یہ ذکر ہے، جو ضعیف روایت ہے، کہ آسمان سے گوشت روٹی کی صورت میں اترنے کا ذکر ملتا ہے کہ روٹی کی شکل میں گوشت اور روٹی وہ اتری، لیکن جیسے ہم نے بیان کیا کہ یہ ضعیف ہے۔ اس کے برعکس اب ایک تو یہ رائے ہے جن کے پاس ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تاکیداً فرمایا انی منزلھا، کہ میں یقیناً نازل کروں گا، تو اس سے کہتے ہیں، اور اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ اترا تھا۔ اور جو روایت ہے، ہاں روایت صحیح نہیں ہے، یعنی روایت کے اندر آپ کو نہیں ملتی اس کی تخصیص، لیکن قرآن کی آیت سے یہ ایک قرینہ ملتا ہے کہ یہ نازل ہوا تھا۔ لیکن دوسری جو رائے ہے، جیسا کہ مجاہد اور حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ کی، جو تابعین میں سے ہیں اور بڑے تابعین میں سے، کبار میں سے ہیں، تو ان کی رائے یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ فمن یکفر بعد منکم، جب اللہ نے یہ کہا نا کہ میں تمہیں ضرور نازل کروں گا، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ جو تم میں اس کے اوپر کفر کرے گا اس کے اترنے کے بعد، تو لہٰذا میں اسے بہت شدید عذاب دوں گا۔ تو یہ سن کر یہ جو حواری تھے نا، یہ ڈر گئے اور انہوں نے دعا کا مطالبہ واپس لے لیا تھا، یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں پھر ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ ان کی ایک رائے ہے، لیکن یہ بھی اصل میں ان کی رائے ہے، اور اس کے اندر بھی آپ کو قرآن و سنت سے یا حدیثوں سے کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی ہے۔ ہاں ان کی رائے ضرور ہے، تابعین کا یہ قول کے طور پر ہمیں یہ ملتی ہے بات۔ تو مائدہ اترنے کا جو قرینہ ہے وہ یہ بھی بتایا گیا ہے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اترا تھا، تو ایک یہ بھی قرینہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے مسیح علیہ السلام پر اپنے احسان شمار کیے ہیں اور ان کے ساتھ اس واقعے کو بھی بیان کر دیا ہے۔ غور کیجئے نا، پیچھے احسان کی بات ہو رہی ہے اور کرتے کرتے یہ بھی واقعہ انہی کے اندر آ گیا ہے، تو اس سے پھر وہ قرینہ لیتے ہیں، اس سے وہ ایک ہنٹ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو اس کے ساتھ بطور احسان ذکر کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، ورنہ جو کام ہوا ہی نہیں ہے تو اس کو احسان کے طور پر کیسے ذکر کیا گیا ہے۔ تو خیر اصل حقیقت تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، لیکن یہ آپ کے سامنے مختلف رائے رکھ دی گئی۔ تو خیر آگے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ بڑا ایک عام یہ بھی نکتہ ہے، کیونکہ بعض لوگ آج جو مسلمان امت کا حال ہے اور اس کے مقابلے میں جو یہود و نصارہ جو زیادہ تر یورپ اور امریکہ وغیرہ کے اندر بسے ہوئے ہیں، اگر ان کا فائنینشیل پوزیشن اگر دیکھیں، مالی آسودگی کو دیکھا جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بڑے آسودہ ہیں، ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، اور جیسے حالات مسلمان ملکوں کے سب کے ہیں ویسا وہاں پر نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں موضوع کے اندر اپنی جو تفسیر ہے اس میں، کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا ہی کا اثر ہے کہ اس کی امت میں مال کی آسودگی ہمیشہ رہی ہے، کہ عیسائیوں کے اندر آپ ہمیشہ سے دیکھیں گے کہ مالی طور پہ بڑے اسٹرانگ ہیں وہ سب لوگ۔ خیر اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، اور اسی پر اپنی یہ تفسیر کی کلاس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔